खोखर साहब, अब ये नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ, जेल ट्रायल नहीं होगा, वैसे तो खान साहब के सारे मुकदमात जेल में चल रहे हैं, इस पे आप कैसे समझते हैं कि क्या ये मुकदमात ओपन अदालतों में नहीं चलने चाहिए? इसलिए कि जेल के अंदर ऑब्वियसली एक हद तक रिस्ट्रिक्टेड आपका एक्सेस होता है, उस तरह लोग नहीं जा सकते, तो कैसे देखते हैं आप? एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ के अंदर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके सेक्शन 352 के मुताबिक ट्रायल जो है वो ओपन अदालत के अंदर होना चाहिए, और उस अदालत के अंदर होना चाहिए जो उसकी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखता है, यानी कि जहाँ से उसके पास चालान जमा हुआ है या उसके पास एक FIR का सारा प्रोसेस जो है वो आया है, उस जगह होना चाहिए। बट उसके साथ कुछ एक्सेप्शनल जो हैं जो लॉ के अंदर हैं, और स्पेशली एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है जो सेक्शन 13 है, उसके अंदर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास एक लीगल अथॉरिटी या कॉम्पिटेंसी है कि वो किसी भी ट्रायल को जो है वो जेल ट्रायल के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। जज के पास भी ये डिस्क्रिप्शन है जो सेक्शन 151 है कि उसके अंदर वो किसी ट्रायल को जेल ट्रायल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद उसके पास ये भी डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो समझता है उसकी जस्टिफिकेशन है तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी कर सकता है। और पंजाब के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे ट्रायल जो हैं वो जेल ट्रायल्स भी होते हैं और उनके वीडियो लिंक के ऊपर भी चीज़ें की जाती हैं। अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखा होगा कि जब जेल ट्रायल का ऑर्डर किया गया, उसको चैलेंज किया गया, फिर जेल ट्रायल का कहा गया कि जी उसको एक ओपन ट्रायल के तौर पे आना चाहिए, और उसके अंदर फिर एक पूरा जो है आपने देखा कि फैमिली भी जाती थी, आपके जो है ये जो लॉयर्स भी थे, या उसके बाद आपके जो जर्नलिस्ट भी जाते थे, वो एक प्रोसेस था। अब भी उसके अंदर ये है कि अगर वो चीज़ वीडियो लिंक पे आ जाती है, मकसद ये है कि एक्यूज की अटेंडेंस जो है उस प्रोसेस के अंदर शामिल की जाए। अब अगर इस फैसले को ये समझते हैं कि ये गलत फैसला है कि जेल ट्रायल की बजाय वीडियो लिंक पे आया है, तो डेफिनेटली हमारी हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स उसका फैसला कर देंगी कि क्या जेल ट्रायल उस तरह होना चाहिए कि जिस तरह चल रहा था, या उस तरह होना चाहिए कि जो वीडियो लिंक के अंदर आ जाए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये इसको हुकूमत भी ले सकती है, यानी कि इस्लामाबाद की हद तक फेडरल गवर्नमेंट है, सूबों की हद तक जो है वो सूबाई हुकूमतें हैं, और उसके बाद ये जो आपका है अदालत की भी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन चूंकि हम एक सारे उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर चले गए हैं, अब उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप जेल ट्रायल देखें तो जिस तरह फैसिलिटीज़ जो हैं, इन सारी एक्सेस जो है उस जेल ट्रायल को जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ओपन ट्रायल के अंदर कन्वर्ट किया, या जिस तरह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं या उस तरह एक नैरेटिव जो बन के जाता है, वो भी तो अनप्रेसिडेंटेड है कि उसके अंदर आपके देखें कि जेल ट्रायल का मतलब ये है कि आपने ट्रायल करना है। अब उस ट्रायल के अंदर जाके आप पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स में भी बात करें, या उसके बाद जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक नैरेटिव भी उस चीज़ के अंदर आए, तो अगर ये गवर्नमेंट ने एक समझा है, अपनी एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इस्तेमाल की है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन प्राइमरीली ये है कि इन सारी चीज़ों से इंस्टीट्यूशंस को या सिस्टम को टारगेट न करें, चूंकि उससे होता यह है कि आप जब डिस्क्रेडिट करते हैं सारी चीज़ों के अंदर, तो उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तब देन व्हाट नेक्स्ट। फिर आप उन्हीं अदालतों के सामने पेश होते हैं, उन्हीं जजेस के सामने पेश होते हैं, उन्हीं के आगे बात करते हैं, उन्हीं से आपको रिलीफ लेते हैं। और जिन जिन जगहों पे भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपील्स फाइल की हैं या उसके बाद अपनी जो बेलें लेके गए हैं, हर कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दी है। अगर जेल ट्रायल के अंदर देखें तो इस्लामाबाद की अपील लग ही नहीं रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो रोज उनके वकील आए होते हैं, वैसे चेयरमैन पीटीआई को कल बरतरफ किया गया, और अब खबर आ रही है कि कल उनकी अपील लग गई है। आप ये देखें कि इन सारे केसेस के अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट केस था वो आपका साइफर का केस था। उस साइफर के केस के अंदर क्या आउट ऑफ टर्न इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लगा? उस आउट ऑफ टर्न के बाद उसकी हेयरिंग नहीं आई, उस आउट ऑफ टर्न के बाद एक फैसला नहीं आया। या अगर यही चीज़ थी कि अगर गवर्नमेंट इसको इतना पुश कर रही थी तो गवर्नमेंट ने, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है तो अभी लग जानी चाहिए थी ना। फिर अगर एक तरफ एक का केस नहीं लगता तो दूसरी तरफ दूसरे का केस नहीं लगता, तो थोड़ा सा उसे ख्याल करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सस्पेंशन, उसके अलावा देखें आपकी जो है जो तोशाखाना 1 के अंदर भी आपकी एक जजमेंट्स आ गई, फिर उसके बाद बेल्स के अंदर भी आ गई, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आपको रिलीफ मिल गया, जो आपकी सजा थी उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बेल्स की हद तक भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया, और इन्हीं के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जब हुआ कि जी आप 4 माह के अंदर उसका एक फैसला कर दें, तो मैं ये समझता ये हूँ कि ये चीजें पॉलिटिकल चीजें आती हैं, चूंकि पॉलिटिकल अगर हक में फैसला हो तो ठीक है, अगर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस या एक सर्टेन जुडिशरी या आपकी जो है एस्टेब्लिशमेंट है या फौज है
یا ایک جو آپ کے پولیٹیکل رائیولز ہیں، میرا خیال ہے اس کے اندر بھی ایک بیلنس جو ہے وہ اپروچ ہونی چاہیے. کھوکھر صاحب، جو ابھی جہانگیری صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو کام سے روک دیا گیا ہے، اب آپ ماہر قانون بھی ہیں، معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، انپریسیڈنٹڈ قسم کی صورتحال ہے کہ ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے جج صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کام مزید جاری نہیں رکھ سکتے. لیکن میں چونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے جو آپ کا ٹیررزم کا ایشو ہے، بالکل ضرور. دیکھیں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ان سے بات کی جائے. اب بات ان سے آپ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین کو کوئی شخص مانتا ہے، پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر یا ملٹری سٹرکچر کو مانتا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو مانتا ہے، اور اس کے اندر ایک وہ پولیٹیکل سٹرگل کرتا ہے، اور اس سٹرگل کے اندر آپ ان سے ڈائیلاگ کرتے ہیں. اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے، مطلب ٹی ٹی پی کیا کہتی ہے آپ سے؟ ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا نظام یہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. وہ تو آئین کو مانتے ہی نہیں مانتے. ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ ان سارے علاقوں سے پاکستان کی جو ملٹری فورسز ہیں وہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے بندے جو ہیں آرمی نے یا اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پکڑے ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں تھے، آپ ان کو ریلیز کریں اور اس کے ساتھ انہیں کمپنسیشن دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریکگنیشن دیں، ہم اپنا آفیسز کھولیں اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کریں. جی اب کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتی، اور کوئی طاقت دنیا کی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان ساری کی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو افغانستان یا یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور پورے ایک سسٹم کے اندر ایک چل کے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، اور ان کی سینچریز جو ہیں یہاں پہ بھی ہیں باہر بھی ہیں، سارا کچھ جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اوپر فارمر پرائم منسٹر کو ایک سینسیبل بیہیویئر جو ہے، یہ سینسیبل سٹیٹمنٹس کرنی چاہیے. ابھی بھی جو ان کے ٹویٹس آئے ہیں، ان ٹویٹس کے اندر اگر آپ یہ دیکھا جائے تو ان کو جو اس وقت ہو رہا ہے یا جس طرح ساری چیزیں کہی ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک کھڑا کر دیا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہر جگہ ہی فالس فلیگ چیزیں جا رہی ہیں؟ کیا جو اتنے ہمارے شہداء شہید ہو رہے ہیں یہ کسی جو ہے وہ کسی اسٹریٹجی ہے یا کیا ایک ایسی چیز ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا انہیں نہیں پتا ہے ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا انہوں نے وہ بریفنگز نہیں لی ہوئی جو ان کو آرمی چیف نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا دوسروں نے دی ہوئی ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے کہ کیا وہ پاکستان کے پولیٹیکل جو آپ کا ایرینا ہے اس کے اندر رہ کے ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر آنا چاہتی ہے یا اس سے باہر ایک کرنا چاہتی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک نیریٹو کر کے جو ہے اس کو کبھی باہر کی طاقتوں سے ملا دیا جائے کہ جی شاید ان کی یہ پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے، اور اس انٹرنل ایشو کو جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے. اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی پبلک اسکول کا آیا تھا تو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور 15 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی، بالکل اس کے اندر پی ٹی آئی نے ووٹس دیا تھا، اور اس کے اندر پی ٹی آئی جو تھی اس کی سگنیٹری تھی اس چیز کے اندر کہ جی ہم اس کو مانتے ہیں کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. فارمر پرائم منسٹر نے اس کے اوپر میٹنگز کی تھیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے آئی جو مرجر کے تھا، اور جو ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ نے مرجر کے بعد وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے اندر یا آپ نے سویلین ایڈمنسٹریشن کو لے کے جانا ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا پچھلے 7-8 سال سے جب سے ہی آیا. اب وہ جو ویکیوم آیا ہوا ہے اس ویکیوم کے اندر پروونشل گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں ہے. نمبر 2 ہے ایک نیریٹو ایسا ہے کہ جس سے آپ کی ایک جینوئن ایفرٹ جو ہے وار آن ٹیرر جو ہے اس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، ایفیکٹ ہو رہا ہے. تیسرا اس کے اندر یہ ہو یہ رہا ہے کہ اس سے ایک فیسیلیٹیشن والا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی آتا ہے اس چیز کے اندر کہ آپ اس کے سمپتھائزر کے طور پہ یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر چیزیں آگے جاتی. اور چوتھا اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جب ریاست کے وہ ادارے جو ہیں جنہوں نے آج کے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ کام کرنا ہے وہاں بھی اگر پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں آئیں گی اور سیدھا ٹکراؤ جو ہے وہ آپ کا آرم فورسز کے اندر آئے گا تو پھر اس سے آپ دیکھیں نا کتنا ڈیمیج. اور یہی ہماری سچویشن بلوچستان کے اندر ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے اور اس میں دیکھیں نا جو بھارت کا کردار ہے اس کو بھی تو آپ مائنس نہیں کر سکتے نا. دیکھیں آپ کی جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہے وہ کلیئرلی کہتی ہیں کہ یہ ہمارے وہ ایسے لوگ ہیں جو سلیپر سیلز کے طور پہ بلوچستان کے اندر اور یہاں کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. ان کی جو ایڈ بھی اس کے اندر آئے. افغانستان کا آپ رول ایک دیکھ لیں کہ ہم نے 40-50 سال جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، خدمت کی، ان کے اوپر سے ہمارے بلیمز بھی آئے کہ جی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک ڈپلیسٹی کے اندر ہے. لیکن پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کو اور طالبان کو ہمیشہ اس لیے سپورٹ کیا کہ وہاں کے لوگ ہیں ان کا حق ہونا چاہیے. اب وہ سارا ایک نیریٹو دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے بڑے نیشنل ایشو
ایشوز ہیں اس کے اندر جو ٹاپ کا ایجنڈا آپ کا ہے. کالا باغ کا ذکر ہے, جب ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کالا باغ نہ بنائے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بنائے, مطلب علی امین صاحب کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے تو نہیں کہتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں علی امین نے کیوں کہا ہے. علی امین نے اس لیے کہا ہے کہ وہ جس ایریا کے اندر ہے اسے یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اسے ہے. کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان ہے, لکی مروت ہے, وہ والا ایریا ہے. آپ کی لاکھوں ایکڑ جو اراضی ہے اس کو ایک اور 1952 کے اندر کالا باغ ڈیم کا تر بنا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو بڑی نے اس نے کیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی اس کی. یہ جا کے 1984 کے اندر جب فائنل چیزیں ہونے لگیں تو آپ کے نیشنلسٹ کھڑے ہو گئے اور اس کے اندر سارے ہم بہ گئے اس چیز کے اندر. چونکہ ہمارا جو ایجنڈا جو ہے اس کے اندر نیشنل ایجنڈا, اس کے اندر بھی ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے. مجھے بریک تو میں لینی ہے, یہ سمجھتا ہوں کہ ان براڈر ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ کنسنسس ہونا چاہیے. ہمارا پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, آپ آ سکتے ہیں, اس پروسیس کے اندر آ سکتے ہیں, تو کم از کم اتنی اسپیس رہنے دیں کہ جس سے جو ہے آپ ڈگنیفائڈ طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے. اچھا کھوکر صاحب, آپ ایز اے سینئر قانون دان اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جج صاحب کو روک دیا گیا کام سے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشلی انپریسیڈنٹڈ ہے. دنیا کے جتنے بھی کامن لا کنٹریز ہیں وہاں کے اوپر جوڈیشل آرڈر کے ذریعے کسی جج کو ریسٹرین نہیں کیا جاتا. لیکن جن ہم ممالک کی پھر ایگزامپلز دیتے ہیں ان کے اپنے سرٹن پرنسپلز بھی ہیں. ان کے اندر جو سب سے بڑا پرنسپل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جوڈیشری کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے اسے کوڈیفائڈ کر دیا ہے. چاہے وہ امریکہ ہے, اس نے 1980 کے اندر کر لیا, برطانیہ نے 2021 میں کر لیا, کینیڈا, آسٹریلیا, سب نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ مس کانڈکٹ کیا ہے, اس کو کس طرح اپنے ڈیل کرنا ہے, اس کا پروسیس کی طرح, اور اس کتنی ٹائم لیمٹ کے اندر ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں کے اوپر اگر اس طرح کی سیریس کمپلینٹس آتی ہیں, مطلب اس کیس کے اندر جو ہے, یہ آج کا کیس تو نہیں ہے نا, سال 1.5 سال سے چلا, اس کے اندر سندھ ہائی کورٹ میں بھی گیا, سندھ ہائی کورٹ کے اندر یونیورسٹی نے ایک رپورٹ جمع کروائی, غلط ہے یہ ٹھیک ہے, معاملہ ایس جے سی کے اندر چلا گیا. اب ایس جے سی کو چاہیے تھا, پاکستان کی سب سے بڑی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اسے چاہیے تھا کہ اگر میری سپیریئر جوڈیشری کے ایک جج کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے تو ہمیں اسے نمبر 1 پریورٹی پہ لینا چاہیے, چونکہ اس کے کریڈینشلز کا ایشو ہے اور اس سے ہمارا سارا جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ اسٹیک پہ آ رہا ہے. وہ بلاتے, سب کو بلاتے, فیصلہ کرتے اور فیصلہ کر کے ایک آرڈر کر دیتے کہ یہ بات غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, اور جو اس کے خلاف کمپلینٹ کی ہے اگر وہ غلط ہوتی تو ایگزمپلری طور پہ اس کو کاسٹ ڈالتے تاکہ یہ منہ بند ہوتا. ابھی بھی میں نے جو سپریم کورٹ کے اندر آئی ہے, جو آپ سب نے پروگرام بھی کیا تھا, میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کی کارکردگی کو بہتر کریں, اس کے اندر ٹائم لیمٹ کریں. 6 ماہ کا ٹائم میں نے پرپوز کیا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیس ایڈمیشن کیسا ہے کہ پلازیبل ہے, اس کو پبلک ہیئرنگ کے اندر ڈالیں. دوسرا, دنیا کے باہر کے ممالک کے اندر ججز جو ہے وہ ریسٹرین کر جاتے ہیں کہ اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب پہلے آپ اس کا فیصلہ, ہماری ایگزامپل ہے نا, آپ نے قاضی فائز تو جو ڈوگر صاحب کے خلاف ایک کمپلینٹ گئی, انہوں نے کمیٹی تبدیل کر دی ہے. ایک سن لینا پھر آپ, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے انہونیاں ہو رہی ہیں کہ ایک کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں, دوسرا آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں کے اوپر جو ہے آپ کے کئی ججز ایسے ہیں کہ جن کے خلاف کمپلینٹس آئیں, انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ فیصلہ کریں ان ریفرنسز کا. آپ کے جسٹس فائز عیسیٰ ہے, جسٹس شوکت صدیقی ہے, اس کے بعد اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے جنہوں نے کہا جی آیا اس کا فیصلہ کریں. میں یہ سمجھتا قاضی فائز عیسیٰ نے تو ریفرنس کا فیصلہ ہی نہیں ہونے دیا تھا, وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل سے اوپن کورٹ میں لے کے آگے تھے. نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے فیصلہ نہیں کرنے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جتنی دیر تک اس ساری پروسیڈنگز کا فیصلہ نہیں ہوتا میں عدالت نہیں کروں گا, اور انہوں نے عدالت نہیں کی. یہاں پہ یہ نہیں ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس کا فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا, وہ ریفرنس ادھر کا ادھر ہی ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ سوائے ابھی ایک کیس کے جو جسٹس نقوی کے خلاف ہوا, جب بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کام کرنے لگتی ہے سپریم کورٹ اس کے اندر انٹروین کر دیتی ہے. وہ افتخار چودھری کے کیس صاحب سے ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا کیس آیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ جس کا آپ نے ریفرنس کر دیا, تو ہم کسی جگہ تو ٹھہرے نا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ کریں. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا یا اس کے اندر چیز ایسی تھی تو جج صاحب کو خود بھی چاہیے تھا کہ بھائی صاحب جتنی اب کنٹروورسی بن گئی, میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہوں, اگر غلط ہے تو غلط ہے, اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے نکل جائیں. یہ کہہ دینا کہ جی اس وقت نہیں ہوا, اس وقت ایک چیز آ گئی نا. انڈیا کے اندر جو ہے ان کا ایک کولیجیم ہے جو اس کا فیصلہ کرتا ہے. انہوں نے ایک جج صاحب کو کہا, اور یہ انٹرنلی کہا جاتا ہے
کہ آپ نہ کام کریں جتنی دیر آپ کا فیصلہ نہ ہو, چونکہ حالانکہ وہاں کے اوپر جو آپ کی ریموول یا اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر پارلیمنٹ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور جہاں تک ابھی جج صاحب نے جو آرڈر پاس کیا ہے, یہ آرڈر مناسب آرڈر اس لیے نہیں ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ابھی آپ اس کی مینٹینیبلٹی سٹیج کے اوپر ہیں, نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے بردر ججز کا ایک معاملہ ہے. ہاں اتنا آپ کر سکتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی ایس جی سی کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ 3 یا 4, اور ابھی بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک میٹنگ کنوین کرنی چاہیے. اٹ از اے ویری سیریس ایشو. یہ اگر آج ایک ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے, کل حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس سجاد علی شاہ تھے, جب وہ چیف کوئٹہ بینچ نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس صاحب بھی فارغ ہو گئے, تو پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ اتنی برائٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو ایکشن لینا چاہیے, انہیں اجلاس بلانا چاہیے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ایک فیصلہ کر دیں, تاکہ اس انسرٹینٹی سے جو ہے جو جوڈیشل کریڈیبلٹی یا پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ڈیمیج آگے ہو چکا ہے. ان کو اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کرنا چاہیے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.